अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो 5 अगस्त के एहतजाज का खौफ है और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ये चाहती है कि हम किसी न किसी तरीके से एहतजाज को भी कंट्रोल करें, इमरान खान की पार्टी के लोग और इमरान खान के कारकुनान अपने घरों से बाहर ना निकलें, और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई जो सारी पार्टीज को बैठाकर, अपोजिशन को बैठाकर एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उसको भी रोका जाए। अब से थोड़ी देर कबल एक बड़ा फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और जो ये कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई ने, मुस्तफा नवाज खोखर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि हम हर सूरत ये कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के ऊपर लाहे अमल दिया जाएगा कि किस तरीके से 5 अगस्त को पूरे मुल्क के अंदर निकलकर एहतजाज करना है। इमरान खान की बहन ने इमरान खान के बेटों के बारे में एक इंतहाई अहम बात की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और सबसे अहम और बड़ा सवाल है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन ने, बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे आपको अंदाजा होगा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इमरान खान के नजरिए के साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं। वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने नुकसान बर्दाश्त किए, उन्होंने जेलें भुगती, उन्होंने पर्चे भुगते, उन्होंने जुल्म भी सहा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम पहले भी एहतजाज के लिए निकले थे और अब भी एहतजाज के लिए निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन ऐलान किया गया, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे आपको ये बताता चलूं कि इस्लामाबाद के अंदर एक होटल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना था। वहां पर तमाम ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करना था और 2 रोजा ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। इसका ऐलान पहले से किया हुआ था, लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि भाई, वो जो होटल का मालिक, उसने हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता, मैं ये नहीं कर सकता, अगर आपने यहां पर कॉन्फ्रेंस की तो मेरे होटल को फिर सील कर दिया जाएगा। इससे कबल भी ऐसा हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर की गई थी और हुकूमत की जानिब से बड़ा तंग किया गया था। अब यह फैसला किया गया कि भाई ये कॉन्फ्रेंस तो हर सूरत होगी और इसका फिर लाहे अमल भी दिया जाएगा। मुस्तफा नवाज खोखर ने इस हवाले से एक ट्वीट किया बड़ा अहम। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिस वक्त पीडीएम बनाई गई थी, तो वो इस्लामाबाद का जो रेड जोन का इलाका है, वहां पर एक होटल है, मैरियट होटल, उस होटल के अंदर ये पीडीएम बनाई गई थी और इमरान खान ने नहीं रोका था। और अगर आपको याद हो तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में सारे जाते थे वहां पर, महंगाई मुकाओ मार्च निकालते थे, मौलाना फजल रहमान आके एहतजाज करते थे। इमरान खान ने कभी किसी को नहीं रोका था। उल्टा इमरान खान कहते थे कि इनके लिए बंदोबस्त करें ताकि इनको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और आज इमरान खान जेल के अंदर है। इमरान खान की पार्टी को एहतजाज की कॉल देती है, या इमरान खान की पार्टी के लिए जो अपोजिशन का अलायंस बना हुआ है, वो अगर ये कहता है कि हमने कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, तो भाई उनके लिए इस्लामाबाद की सरजमीन जो है वो बंद है। इस्लामाबाद के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुस्तफा नवाज खोखर ने अपने ट्वीट के एंड में यह भी कहा, उन्होंने कहा जी अस्करी जमहूरियत नामंजूर। उन्होंने यह भी कहा कि जिस शहर में सुप्रीम कोर्ट है, उस शहर में अपोजिशन को एक कॉन्फ्रेंस तक करने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की कोई हैसियत नहीं रही। अदालतें एग्जेक्टिव का जेली विंग बन चुकी हैं कि जो एग्जेक्टिव, जो इंतजामिया चाहती है वही अदालतें करती हैं। जुबैर उमर ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इसी शाहरा दस्तूर पर इमरान खान के दौर में जब पीडीएम के जलसे, एहतजाज और कॉन्फ्रेंस होते थे तो मैं सबसे आगे होता था। उन्होंने कहा कि हमने किसी एक भी प्रोग्राम की इजाजत नहीं ली थी और ना ही हमें कभी पुलिस ने तंग किया था। यह इमरान खान के दौर की बात हो रही है, जिस वक्त जुबैर उमर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर थे और बड़े मुतहर्रिक थे। वो बता रहे हैं कि भाई हम तो उस दौर में यहां पर आते थे, पीडीएम अपने फंक्शन भी करती थी, हमारे एहतजाज भी होते थे, जलसे भी होते थे, कॉन्फ्रेंस भी हम करते थे, हमें तो कभी किसी ने नहीं रोका था। लेकिन आज क्या किया जा रहा है वो मेरे, आपके, हम सबके सामने है। अच्छा, आगे आ जाए जी। ये जो कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है, इसमें महमूद खान अचकज़ई जो है वो क़यादत करेंगे, मुस्तफा नवाज खोखर शामिल हैं, बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस आज भी चलेगी और कल भी चलेगी और इसका जो भी लाहे अमल आएगा इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फैसलाबाद की अदालतों से भी आज फैसले आने हैं
وہ فیصلے جو بھی آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے رہنماؤں کے حوالے سے فیصلے امید یہی کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے لاہور کی عدالت نے فیصلہ دیا، سرگودا کی عدالت نے فیصلہ دیا، ماضی میں گجرانوالہ کی عدالت نے فیصلہ دیا، یہ فیصلے بھی کچھ اسی طرح کے ہوں گے، کیونکہ 5 اگست کے احتجاج سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے فیصلے آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ ابھی تحریک انصاف کے تقریباً 50 کے قریب رہنماؤں کے خلاف جو ایک بڑا ایکشن لیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ عمران خان کی بہن نورین خان نیازی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان، ان کا پیپر ورک ہو رہا ہے، وہ ضرور پاکستان آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اتنا کہا ہے کہ تحریک ان کا باپ لیڈ کرے گا، یعنی کہ قاسم اور سلیمان کا باپ عمران خان لیڈ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قاسم اور سلیمان کو آنے سے نہیں روکا، اور کل جو دن گزر گیا ہے علیمہ خان نے بھی اس بات کی تردید کر دی تھی۔ آگے آ جائیں جی، 26 نومبر کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں کہ بھئی ان کو گرفتار کیا جائے، اور ڈر اور خوف کس کا ہے یہ تو واضح طور پر کسی چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی 5 اگست کی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور چند دن قبل جو ہے وہ تحریک انصاف کے 50 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ صرف ڈر اور خوف ہے احتجاج کا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ علیمہ خان بھی اس میں شامل ہیں، عمر ایوب، عارف الوی، علی امین گنڈا پور، اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم، کمل شوذب، زبیر نیازی، میاں اسلم اقبال، کرنل صابر، یہ سارے کے سارے اور بھی دوسرے لوگ شامل ہیں۔ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں کہ بھئی ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شاید ان کے اوپر زمین تنگ کی جائے، اور شاید یہ 5 اگست تک جو ہے وہ روپوش بھی ہو جائے، اور 5 اگست کو یکدم یہ باہر نکلیں اپنے کارکنان کے ساتھ۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہیپننگز کس طریقے سے ہوتی ہیں، اور عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کتنی کمیٹڈ ہے، اس کے بعد اس چیز کا فیصلہ ہوگا۔ یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، اور اسپیشلی یہ جو کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر، اس کا جب لاہے عمل آئے گا تو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ بھئی احتجاج کس طریقے سے کرنا ہے۔ علیمہ خان نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ظلم کا نظام پاکستان کے اندر چل رہا ہے اور اسے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو قید کاٹ رہے ہیں اور جو قید کاٹ کر آ چکے ہیں سب مضبوط ہو کر کھڑے ہیں، کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں ہوا، ہر کوئی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نکلیں گے، دوبارہ احتجاج کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر عوام کو موبلائز کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ عالیہ حمزہ ملک نے اوکاڑا کی ایک ویڈیو اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر لگائی ہے اور کہا ہے کہ ابھی تو اگست نہیں آئی، وزیر اعظم عمران خان کی 5 اگست کی تحریک اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاباش سلیم صادق بھائی، چھا گیا اوکاڑا۔ تو یہ اوکاڑے کے لوگ تھے، وہاں پر لوگوں نے ایکٹیویٹی کی ہے۔ ویسے عمران خان کی ہدایت یہ تھی کہ 5 اگست تک اس تحریک کا نقطہ عروج ہونا چاہیے، تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت آگے کیا کرتی ہے۔ درانی صاحب انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 ہی ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے حقیقی جیل کاٹی ہے، ایک عمران خان اور دوسرے ذوالفقار علی بھٹو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ طے کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مشکل جیل عمران خان کاٹ رہا ہے مجھے اس سے ہمدردی ہے، لیکن وہ جیل کاٹتا رہے گا، کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جمشید دستی جن کو نااہل کر دیا گیا تھا، پھر وہ لاہور ہائی کورٹ گئے، ان کی دوبارہ ان کی سیٹ ان کو واپس مل گئی۔ وہ اپنے حلقے کے اندر جب گئے ہیں تو ان کا بڑا زبردست طریقے سے استقبال کیا گیا، بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر نکلے، انہوں نے ان کو ہار بھی پہنائے اور ان کا استقبال بھی کیا۔ آگے آ جائیں جی، علینا شگری نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ عمر ایوب خان نے ان کو خط لکھا تھا۔ تو عمر ایوب خان نے آگے سے یہ جواب دیا کہ پنڈی سے سرگودا تک ان کے وارنٹ گرفتاری ہیں، کہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، تو کہیں پہ بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، جس پر یحییٰ فریدی کے نمائندے نے کہا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو آگے سے عمر ایوب خان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ آپ کی گارنٹی کی کوئی وقت نہیں ہے، کہ بھئی آپ جتنی مرضی گارنٹیاں دیں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور اس کے تحریک انصاف اس کو روز بھگتتی ہے کہ بھئی جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے
وہ واضح طور پر کہتی ہے کہ جائیں جا کر عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں, اور جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتا ہے ہاں بھائی کدھر, کون سی ملاقات, وہ ملاقات نہیں کرواتا. تو عدالتوں کے جو آرڈر ہیں وہ بس ہوا کے اندر ایسے پھینک دیے جاتے ہیں کہ ان کی کسی قسم کی کوئی وقت نہیں ہے. آگے آ جائیں جی, پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما شاندانہ گلزار, انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جنرل باجوہ نے سوات سرکٹ ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کے پاس اپنے لوگ بھیجے تھے اور کہا تھا کہ عمران خان کو پاکستان میں اور کے پی کے سے ختم کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر عمران خان کی مقبولیت کو ختم کرنا پاکستان سے اور کے پی کے سے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو پہلے یہاں پر تھے طالبان, ان کو دوبارہ سے صوبے میں واپس لے آؤ 3 سال کے لیے. تو عمران خان کی پاپولیرٹی بھی ختم ہو جائے گی اور عمران خان کا جو کے پی کے اندر ایک بڑا اثر و رسوخ ہے, لوگ عمران خان کے پیچھے ہیں, وہ چیز بھی ختم ہو جائے. شاندانہ گلزار نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. جنید اکبر خان کے پی کے صوبائی صدر ہیں, انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو ایک الٹیمیٹم دے دیا, ایک وارننگ جاری کر دی علی امین گنڈا پور کو. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کی حکومت آپریشن کو فوری روک دے. کے پی کے کی حکومت کو آئین اختیار دیتا ہے کہ فیصلہ کرے اگر خیبر پختونخوا نے رویہ نہ بدلا, کے پی کے کی حکومت نے رویہ نہ بدلا, اسی طریقے سے چلتے رہے تو ہم فیصلہ کریں گے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف نکلیں گے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بڑی سیریس بات ہے کہ جنید اکبر یہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کو کہ بھائی آپ کی حکومت ہے, آئین آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ آپریشن کو روکیں, اور اگر آپ نے نہ روکا تو پھر ہم نکلیں گے آپ کی حکومت کے خلاف. آگے آ جائیں جی, مراد سعید نے بھی اس حوالے سے واضح طور پر پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کا موقف واضح ہے, ان کے نام پر آپ کو ووٹ ملا ہے, اس لیے واضح طور پر بتا دوں کہ امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, قوم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ بھی انہوں نے علی امین گنڈا پور کو بڑا واضح طور پر پیغام دے دیا کہ بھائی یہ آپ کو یہاں پر ذرا سیدھا ہونا پڑے گا. آگے آ جائیں جی, ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے, بات کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب جو ہے وہ کسی سیٹ سے ایم این اے کا الیکشن لڑے. قادر مندوخیل جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا. انہوں نے کہا جی وہ اس وقت سینیٹر بھی ہیں, وہ اس وقت وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ اس وقت پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, اور وہ کوئی بھی بڑی سے بڑی وزارت لے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر جا کر بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی یہ کیا سرائیاں ہیں, آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ آیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. رؤف کلاسرا صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا جی. کہتے ہیں کہ ملک میں جو بھی سکینڈل ہو اس میں شہباز شریف اور ان کے بچوں کا نام ضرور آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب چینی سکینڈل ہے تو اس میں بھی یہ شامل ہے, پہلے بجلی گھروں کا مسئلہ تھا تو اس میں بھی شہباز شریف کا خاندان تھا, جب ملک میں پولٹری کا سکینڈل آیا تو تب بھی ان کا پولٹری کا کاروبار تھا. تو یہ تو بھائی اب خیر ماشاءاللہ سب کو پتا ہے, پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کو جب لوٹا جاتا ہے تو کون سے لوگ پاکستان کو لوٹتے ہیں. اسار رانا نے بھی اس حوالے سے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں ملک کے سربراہ آصف علی زرداری کی سب سے زیادہ شوگر ملے ہوں اور شہباز شریف کے بیان کو وہ سیریس لے رہے ہیں, وہ سیریس نہیں لیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ وہی شہباز شریف ہیں جو کہتے تھے کہ آصف علی زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا, اور یہ کہتے تھے کہ آصف علی زرداری سے اتحاد کرنے کی بجائے اندھے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دوں. یہ ان کی نورا کشتی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ چلتی ہے. وہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں, اور آج آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں. اور یہ جو خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, ایکشن لینا چاہتے ہیں, تو اچھی بات ہے, اپنے گھر سے شروع کریں اور پھر جو آپ کی اتحادی پارٹی ہے ان کو پکڑیں اور دیکھیں کہ 300 ارب روپے کی دہاڑیاں کس نے لگائی ہیں, وہ کون سے 42 خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کی غریب عوام کو چونا لگایا ہے. آگے آ جائیں جی. میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے متحرک کارکن ہے, یہ تصویر ان کی یہ آپ کے سامنے ہے. وکی کے نام سے یہ مشہور ہے, اور انہوں نے کچھ انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی ہے. وہ انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کس طرح کی مشکلات کاٹ کر باہر آئے ہیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, اور پھر وہ کھڑے ہیں کہ بھائی ہم نکلیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کے احتجاج کے لیے. ان کا جو نام ہے وہ محمد شبیع الحسن ہے. یہ گرفتار ہوئے اور گرفتار ہو کر یہ جیل کے اندر گئے, اور انہوں نے میرے ساتھ وہ تصویریں بھی شیئر کی کہ جو تھانے کے اندر ان کے اوپر ظلم کیا گیا, تشدد کیا. وہ تصویریں میں یہاں پر آپ کو نہیں دکھانا چاہتا, لیکن وہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. انہوں نے کہا کہ میں جب احتجاج کے اندر گیا
26 نومبر کے احتجاج میں تو میں اپنی موٹر بائک پہ گیا اور وہاں پر اس کو بھی آگ لگا دی گئی, وہ بالکل ضائع ہو گئی. اور انہوں نے مجھے اپنی باقاعدہ طور پر ساری کے ساری انہوں نے اپنی ویڈیوز میرے ساتھ شیئر کی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ میں تحریک انصاف کا ایک متحرک کارکن, لیکن انہوں نے ایک درخواست لکھی علی امین گنڈا پور کے نام, جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب محترم میرا یہ نام ہے, میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں, اور اس طریقے سے میں عمران خان کے نظریے کے لیے کام کرتا ہوں. ہمیشہ جب احتجاج ہوتا ہے میں باہر نکلتا ہوں, میرا یہ نقصان ہو گیا ہے, میں اتنا عرصہ میں جیل میں بھی رہ کے آیا ہوں, اب میں رہا ہو کے آیا ہوں, اور میری جو بائک تھی وہ میرا ایک ایسٹ تھا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں. اور انہوں نے ڈاکومنٹ وغیرہ بھی اپنے جب وہ لگائے درخواست کے ساتھ, اور جو اسپیکر کے پی اسمبلی ہیں بابر سلیم سواتی, ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی اور اپیل کی کہ اگر پارٹی یہ میرے نقصان کا ازالہ کر دے تو بہت مہربانی ہوگی, یہ جو میری بائک کا نقصان ہو گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں اس چیز سے کہ تحریک انصاف کے کارکنان یہ کسی بھی سیاسی پارٹی